अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना भरोसा किया है और इतना अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं और पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो बहुत मेरी समझ में हिम्मत इसी चीज़ से बढ़ रही है। अब आ जाते हैं औकात पे। देखें, कल की वीडियो इतनी वाज़ेह मैंने बना दी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए मैं आप लोगों को एक्चुअली ट्रोल नहीं करने वाला हूँ, बाद में करूँगा थोड़ी देर में क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। देखिए असल में मसला ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि वो बच्ची जो है वो वालिदैन से डरी हुई है। ऐसा नहीं है। क्यों आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बच्ची वालिदैन से नहीं डरी हुई है, उसको मारा पीटा गया है, इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उसके जिस्म पे इंजेक्शंस के निशानात मिले हैं, उसको थप्पड़ों से, लातों से, घूसों से, डंडों से, पाइप से, पता नहीं किस किस चीज़ से मारा है। उसके जिस्म पे निशान भी हैं, चेहरे पे इतने वादे निशानात नज़र आ रहे हैं। आप लोग आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं? वालिदैन से क्यों डरेगी वो? जब वालिदैन के पास गई थी तो वालिदैन से 2-3 मिनट जो भी मुलाकात हुई थी उसमें बच्ची ने वाज़े कह दिया था वालिदैन से कि मुझे आपके साथ चलना है। फिर उसको उठा के जिस तरीके से वहाँ से छीन के पुलिस वाले लेके गए हैं, तो ज़ाहिर बच्ची डरेगी नहीं कि यार मैं अपने वालिदैन के पास भी चली जाऊँगी तब भी ये मुझे उठा के ले जाएंगे। हो सकता है पता नहीं किस किस्म के धमकियाँ खदशात वगैरह हों उसको। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। फिर किसी ने कहा कि हाँ उसने शैला मैडम से भी बदतमीज़ी की। वे भाई, एक 13-14 साल की बच्ची जो घर के अंदर पली बड़ी है, जो कार्टून देखती है, ड्रामे देखती है, गाने देखती है, गेम खेलती है, उसको क्या पता शैला मैडम कौन है? उसको क्या पता आसिफ जरदारी साहब कौन है, बिलावल भुट्टो कौन है? उसको क्या पता इमरान खान कौन है या ये नवाज शरीफ साहब कौन है? इमरान खान तो चलो बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा इस वक्त फेमस वही हैं, उनका तो नाम भी सुना होगा, लेकिन नहीं पता होगा कि आखिर ये वज़ीर आज़म होता क्या है, MNA MPA क्या होता है। आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करें। वो तो ये सोच रहे हो कि किसी गैंग का हिस्सा है। हो सकता है मुझसे बात उगलवाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं वालिदैन के साथ जाऊँ, अगर मैं कहूँ हाँ तो मुझे यहीं पर मार के ना फेंक दें, क्योंकि हो सकता है बीच में कई एनटीओ से इसको मिलवाया गया हो और उन्होंने इसी तरीके से इसका टेस्ट लिया हो। ब्रेन वॉशिंग किस तरीके से होती है। और भाई मैं किस तरह से मेरी जान में आप लोगों को बताऊं, मेरे फेफड़े के टुकड़ों, मेरे नसवार के टुकड़ों किस तरीके से बताऊं। नसवार के टुकड़ों नहीं, हाँ आप लोग वैसे नसवार के टुकड़े ऐसे जो लोग समझते नहीं है ना। तो मेरे भाई बहन, आंटी, बच्चे, बच्चियों, अंकलों, खालुओं, फुफ्फुओं, और समझने की कोशिश करो, ये इतना इजी टास्क नहीं है। 3 दिन का केस था, 3 दिन के अंदर हल हो जाता। हमारी पुलिस की जो है वो काबिलियत की बिना पे ये केस जो 3 महीने तक चला गया। सिंपल सा केस था, जजेज इसको 1 दिन के अंदर हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बिगाड़ यहाँ से पैदा हुआ है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आखिर मुझे समझा दें एक मरतबा। बच्ची को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बच्ची को वैसे नहीं करना चाहिए था। ओए मैं क्या चीज ट्यों ट्यों। और तुसी समझो, बच्ची अपने आपे में नहीं है यार, अल्लाह दा वास्ता है तेनू समझने की कोशिश कर। ईद हम लोग मना रहे हैं अपने घर वालों के साथ, ही कितनी बड़ी नेमत है। वो बच्ची की 2 ईदें खराब कर दी हैं हरे धनिए ने। ये ग्रीन मैंगो मैन का बच्चा जहीर मलून, आप लोग कह रहे हो कि इसको गाली नहीं दे, उसको बुरा नहीं कहो, उसके नाम के साथ अहमद आ रहा है। अबे भाई, अहमद नाम जो है हमारे प्यारे नबी का है, ठीक है। अब किसी ने भी अपना नाम अहमद रख लिया है तो उसका मकसद उसके किरदार बंदे का जो है उसको बुरा कह रहे हैं। नाम को कौन बुरा कह रहा है? चव्वलों, ये किधर, इसमें क्या भरा हुआ है? कल भी मैंने कहा था कुत्ते का भेजा लेकर आए हो, नहीं समझ में आ रहा, भूसा भरा हुआ है। जाके पोगो देखो, कार्टून नेटवर्क देखो, कार्टून देखो, तुम्हारी यही उम्र है। पबजी खेलो, बच्चियां फंसाओ, तुम लोग इसी चीज़ में खुश हो।
سمجھ سے باہر ہے انسان آخر کس حد تک ڈھیٹ بغیرت ہو سکتا ہے. لیکن آپ لوگ تو سن ہو ایک دم دماغ سے کام ہی نہیں کرتا. بس اٹھے صبح کیا کرنا ہے؟ ہاں کھانا کھانا ہے، کھانا کھا لیا ختم، باہر چلے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، منہ کالا کیا، واپس آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کھانا کھایا اور ٹیڑھے ہو کے سو گئے. ڈراموں سے باہر نکلو، یہ فلمی سین نہیں ہے. ڈرامے دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہوا ہے. وہ بھی کون سے ڈرامے؟ ساس کا داماد سے چکر چل رہا ہے، شادی کا بہنوئی سے چکر چل رہا ہے. اس قسم کے جو ڈرامے آ رہے ہیں، اس سے کوئی نصیحت ہوتی ہے؟ یہ نصیحت والے ڈرامے ہیں. میں تو لعنت بھیجتا ہوں ان کے ڈائریکٹرز پہ، پروڈیوسرز پہ، ان میں کام کرنے والوں پہ اور ان کو دیکھنے والوں پہ. فلمی سین یار شیریں فرہاد ہیر رانجھا چل رہا ہے نا، لیلا مجنوں چل رہی ہے، پیار کی کہانی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو. ابے پیار کی کہانی نہیں ہے بغیرتوں. یہ ایک سمپل سا کیس ہے کسی بچی کے اغوا کا. آپ نے سنا؟ یہ کسی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، بچیوں کا مسئلہ ہے. ام ہانی ابھی تک اس کا کیس کو کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. کیا ہوگا اس کا بچی کا؟ باپ رو رو کے پاگل ہو گیا ہے. نمرہ کاظمی کا سین ہم نے دیکھ لیا. ریحانہ کا کچھ عطا پتہ ہے ہی نہیں. ارے ہاں ریحانہ سے یاد آیا، جس دن یہ دعا دارا غائب ہوئی ہے سیم انہی ڈیز کے اندر جو ہے وہ ریحانہ بھی غائب ہوئی ہے، انہی ڈیز کے اندر نمرہ بھی غائب ہوئی تھی. ان لوگوں نے جیسا کہ کچھ لوگوں نے بتایا تھا شروع میں، آپ کو اگر کچھ ویڈیوز یاد ہوں، آپ نے ماری علی ہے، بشرا شکیل ہے، میرین سبطین ہے، ان لوگوں کی ویڈیوز فالو کی ہوں گی. اللہ ٹی وی پہ آپ نے قیصر علی میر صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ان لوگوں نے بتایا تھا شروع میں کہ بچی کے ساتھ گاڑی میں 2 خواتین اور تھیں. 2 خواتین اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بچی تو کم از کم اور اغوا کی ہوگی جو ساتھ میں لے کے گئے ہیں. یہ ان کے حلق کی ہڈی بن گئی، اس لیے یہ باہر ہی ہے ابھی تک، اور باقی جو وہ تو بیچ کے کھا گئے ہوں گے جس کے پیسوں سے یہ ابھی جو ہے وہ یہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں، بچا رہے ہیں خود کو. ایسا ہو سکتا ہے نا، یہی ہو سکتا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ یہ تو منظر عام پر ہیں، پیچھے ان کے جو کارندے ہوں گے وہ مزید بچیاں اغوا کر رہے ہوں گے. یہاں دھیان کیوں نہیں جا رہا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کوئی 2-3 کمینے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یار یہ شیعہ کی لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں، یہ سنی کی لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں. ابے بھائی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، بچیوں کا مسئلہ ہے. مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، کرسچن کا، سکھ کا، عیسائی کا مسئلہ نہیں ہے. کسی قادیانی کی بھی ہے بیٹی تو ہے، یہودی کی بھی ہے بیٹی تو ہے. کہ آپ نے وہ واقعہ ہے میں پھر سناؤں؟ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کے سامنے جو وہ کافر کی بیٹی آئی تھی تو آپ نے منہ پھیر لیا تھا، اور دوپٹہ وہ اپنی چادر دی تھی کہ یہ اس کے سر پہ ڈالو. واقعہ یاد ہے نا؟ صحابہ نے کہا تھا کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر کی ہے تو بیٹی. جب کافر کی بیٹی تک کے لیے اتنی عزت ہے تو پھر بھائی یہ آپس میں کیوں؟ کون ہے یہ مردود جو شیعہ سنی فساد پھیلا رہے ہیں؟ پھر کچھ آ جاتے ہیں جعلی ملا، وہ لوگ آ کے الٹی سیدھی بکواس کر کے چلے گئے سید زادی کے اوپر. شرم آنی چاہیے. میں دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کسی ایک کی نہیں. میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی شیعہ نے کیا تھا، کسی سنی نے کیا تھا، کسی وہابی نے، کسی اور نے. جس نے بھی اس بچی کے خلاف بکواس کی ہے، یاد رکھو کہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، نہیں ہیں تو ہوں گی. اور وہ لوگ جو اکڑ رہے ہیں نا کہ نہیں ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے، یا اللہ کا شکر نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر بیٹی دیتا ہے پہلی. میری صاحب کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہے، کتنا بڑا کڑا امتحان ہے. ان کی حوصلہ افزائی کریں، بکواس نہیں کریں. آپ لوگ تو قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ سمجھنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہی لوگ ہیں جو انبیاء کرام اگر معجزہ دکھاتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کھلا جادو ہے. قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پروردگار عالم نے کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، اس کے بعد باہر نکالو، تو ہاتھ چمک رہا تھا. تو سامری اور اس کے جتنے بھی چیلے چاٹے تھے وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وہی تو ہوا ہے. آپ لوگ کے سامنے کوئی حق کی بات کرتا ہے تو وہ یہ سب جھوٹ ہے.
اور وہ جو ڈھیٹ ہے عمران علی، کیا نام ہے اس مردود کا، جس کی کل بشرا شکیل نے کلاس لی، بالکل صحیح ذلیل کیا. آپ کی جگہ میں ہوتا نا، میں تو تھپڑ مارتا اس بغیرت کے بچے کو. ڈھٹائی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، تیری ماں کی شادی کراؤں اس طریقے سے بغیرت کے بچے. شادی ہو گئی، میں تو اپنی اور اوپر سے کیا رہا ہے، میں اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کروں گا کہ اگر اس کو کوئی پسند آ جائے تو مجھ سے شیئر کرے. 13 سال کی بچی کیا اپنے باپ سے بولے گی یار؟ 13 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں بچی کہے گی کہ ابا مجھے یہ پسند ہے، ایک رکھ کے جھاپڑ نہیں مار دیں گے؟ اب باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے کہ اولاد کو مارے پیٹے اگر وہ غلطی پر ہیں. تو تم کون ہوتے ہو جس چیز کی کہ پورے ملک کے اندر والدین اگر مار رہے ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی غرض سے، تو تم جا کے سب کی شادیاں کرا دو. ٹھیکہ لیا ہوا تم نے، میرج بیورو چلا رہے ہو ہیں. بروکر کو جو اردو میں بولتے ہیں نا، وہ تم لوگ ہو. مرحوم خادم حسین رضوی صاحب بولتے تھے نا، ان کے کچھ ڈائلاگ بڑے مشہور تھے، وہ تم ہی جیسے لوگوں کے لیے ہیں. انسان کے بچے بن جاؤ اس سے پہلے کہ قدرت تمہیں مجبور کر دے انسان بننے پر. آپ کا کیا آپ کی اولاد کے آگے آئے گا، یہ یاد رکھنا. اب کچھ لوگ آئیں گے بکواس کریں گے کہ میری علی قاسمی صاحب کے بھی کیا جو ان کے اولاد کے آگے آئے، واہ واہ واہ. اب اس کا جواب سن لو. واقعہ کربلا سنا ہے سب نے؟ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ امتحان آیا تھا، کڑا امتحان. آپ نے قربانی دی اپنے خاندان کی، اپنی جان کی، ایمان نہیں چھوڑا. تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے کسی کے ساتھ اس طریقے سے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے گھومتے تھے کہ کہیں سے کوئی دانہ مل جائے. تو کیا نعوذ باللہ ان کے والدین نے ایسا کیا تھا کسی کے ساتھ کہ کسی کو بھوکا رکھا تھا کہ ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئی تھیں؟ یہ امتحان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک امتحان نیک لوگوں سے لیتا ہے. تمہارے جیسے موٹی عقل والے بغیرتوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ، کیونکہ تم لوگ گائے کا بھیجا لے کر رہے ہو، بھینس کا. اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی، عقیدے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے یہ فیملی جنتی ہے، پکی جنتی ہے. کہ جس طرح یہ صبر اور استقامت سے کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، تو تم جیسے بےغیرت لوگ جو ہیں وہ مورل ڈاؤن کرتے ہیں. اس کے بعد قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہمیں تو شیطان نے بھڑکا دیا تھا. تو شیطان سے مدد مانگو گے تم لوگ، اور شیطان کہے گا میں نے کون سا تم لوگوں کے ساتھ زور زبردستی کی تھی، تم تو تھے ہی بھٹکے ہوئے. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ تم ہو ہی بھٹکے ہوئے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں، میں بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ نہیں ہوں، میں کیا کہتے ہیں اپنا کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں، میں کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں کسی بھی قسم کا. یہ میری اپنی پرسنل رائے ہیں. اور جو پیارے پیارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں نا، ان سے اور اپنی فیملی سے جو سیکھا ہے میں نے، اپنی ماں سے خاص طور پہ، کہ حق کی خاطر آواز اٹھاؤ تاکہ کل تمہیں خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو لوگ تمہارے لیے آواز اٹھائیں. آپ لوگ جو ہے نا، تکیہ رکھیے سر کے نیچے اور سو جائیے، ٹھیک ہے؟ یہ سڑی گرمی پڑ رہی ہے، ستو پیجیے اور سو جائیے. وہ بھی نہیں اویلیبل ہے، کچھ اور چیز پسند ہے، بھنگ پسند ہے، بھنگ پیجیے، سو جائیے. کسی کی دل آزاری مت کیجیے، کردار کشی نہیں کیجیے، غلط کو ڈیفینڈ نہیں کیجیے. آپ لوگ غلط لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. یہ باتھ روم والا برش، عالی جناب ڈاکٹر عزت مآب گندا لعاب اور وہ زہریلا بلغم، ان سب پہ لعنت ہو، ان کی ماؤں کے اوپر لعنت ہو. بولتا رہوں گا، جس نے جو کرنا ہے نا کر لے. جو حق کے آگے آ کے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اور برے کرداروں کو جو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، ان سب کے اوپر لعنت میری طرف سے. یہ جو الحمدللہ میرے سبسکرائبرز ہیں نا، اس میں ہر رنگ اور نسل کے، ہر
مکتب فکر کے ہر مذہب کے لوگ جمع ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، میرا سلام ہے آپ لوگ کو۔ یہ گھوسا انہی بے غیرتوں کے لیے ہے جو بکواس کیے چلے جا رہے ہیں اور میں نہ مانوں ہار کر رہے ہیں، اور یہ سارے سبسکرائبرز کی طرف سے، اور جو سبسکرائب نہیں کر رہے پھر بھی کمنٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں حق پر ہیں، یہ سب کی طرف سے گھوسا ان سارے بغیرت گینگ اور ان گینگ کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر۔ دیکھتے رہیے گا گھوسا واس۔